बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JNN न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ फरीद काकड़। नाज़रीन, ईद के दिन जो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं वो अब अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है, क्योंकि ये ईद का तीसरा दिन है और आज की शाम जो है वो आज की शाम से ही ईद का इख्तिताम होगा। लेकिन हमने सोचा कि जाते जाते जो ईद की खुशियाँ हैं और ईद की ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसको जारी रखें, और बाकी जो 2 दिन में हमारी ट्रांसमिशन जारी रही है उस सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज भी हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है। और इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शफकत शेख साहब ने, साबिक DG हेल्थ मिनिस्ट्री में साबिक DG रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट है पंजाब हेल्थ कमीशन में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, वेलकम टू JNN। उनके साथ तशरीफ फरमाए इख्तियार वली खान साहब, सूबाई तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इख्तियार भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू JNN। मलिक अजमत साहब मेरे राइट साइड पे बैठे हैं, साबिक स्टेट मिनिस्टर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। मलिक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और म्यूज़िक के ऊपर जो है बात करने के लिए और हमें गाना सुनाने के लिए अमीन अब्बास साहब तशरीफ़ फरमाए। अमीन साहब सिंगर हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर चुके हैं। अमीन साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अजमत साहब, आप भी चूँकि आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और जिस इलाके से आप हैं तो वो आपको और इख्तियार वली खान साहब को तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल वर्कर के साथ मिलना एक इम्पोर्टेंट जो है वो एक्टिविटी है ईद की। तो इस बार आपकी ईद कैसे गुजरी है कोरोना की इस लहर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों को और JNN न्यूज़ के थ्रू तमाम पाकिस्तानियों को, भाई बहनों को और समंदर पार पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। मैं जिस तरह इख्तियार वली साहब ने बात की, सेम सिचुएशन हमारा ये होता है कि ईद के नमाज हमने पढ़ी तो फिर उसके बाद जो कुर्बानी के बाद लोगों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, रिश्तेदारों का, फिर दोस्तों का, फिर वर्कर्स का, वोटर्स, और हज़ारों की तादाद में लोग डेरे पर आकर ईद मिलते हैं। हम भी अपने बड़ों से जाकर मिलते हैं और एक ये खुशी होती है। वो लोग जिनको आप पूरा साल नहीं देखते या एक ईद से लेकर दूसरी ईद तक नहीं देखते, ये ईद का दिन होता है कि उसको आप देख लेते हैं, मिल लेते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सरकारी नौकर पेशा बंदा हो, चाहे वो जहाँ भी हो। तो इवन जो मुल्क से बाहर होते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे टेलीफोन पर हेलो हाय हो जाती है, ईद मुबारक हो जाती है। तो ये एक जो सिलसिला है, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, ये ईद उल फितर पे और इस ईद उल अज़हा पे ये महसूस किया गया, मतलब हमने भी महसूस किया, क्योंकि वो बचपन से एक आदत है कि ईद आएगी तो हम सबसे मिलेंगे, खुशियाँ होंगी, एक दूसरे से गले मिलेंगे। तो इस पे वो नहीं हो रहा, वो कमी महसूस हो रही है। लेकिन मैं फिर एक बात करूँगा कि पूरी कौम के लिए कि अल्लाह करे इंशाल्लाह इस ईद में ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ये कोरोना का जो मसला है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जो हम देख रहे हैं हालात, रोज़ बरोज़ ये चीज़ कम होती जा रही है। तो अगर हमने आज थोड़ा सब्र किया और SOPs को फॉलो किया तो ये है कि इंशाल्लाह आने वाली ईदी जो हमारी होंगी वो फिर बहाल हो जाएंगी जी, इंशाल्लाह उस तरफ जाएंगे। तो ये है कि एक मुश्किल वक्त से, एक इम्तिहान से कौम भी गुजर रही है, हम सब गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया गुजर रही है। और मेरा मतलब कि ये SOPs सिर्फ ईद के दिनों में नहीं, बल्कि ईद से आज से पहले जो ईद के लिए शॉपिंग हो रही थी उसमें भी ज़्यादा मैं चाह रहा था, मेरी सोच थी कि हमें रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। गैर ज़रूरी घर से निकलना, गैर ज़रूरी बाज़ारों के अंदर जाकर शॉपिंग करना, ये मैं ठीक नहीं समझता इस चीज़ को। जो इंतहाई ज़रूरी है उसके लिए घर से एक बंदे को चुना जाए और उसको तमाम SOPs और फैसिलिटीज फराहम करके भेजा जाए और चीजें लिख कर जाए। आजकल तो आपके पास व्हाट्सएप भी है, आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर वीडियो, फोटो
بھی لائیو بھی آپ پرچیز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ چیز لینی ہے یہ نہیں لینی. لیکن بہرحال اللہ ہماری مدد کرے. جی. اور جو میں اس وقت خراج تحسین پیش کروں گا, میں سلوٹ پیش کروں گا وہ ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈکس کو جو جن کو حکومت کی طرف سے اس کرونا کے روکنے کے لیے جو ہتھیار چاہیے تھے, جو سہولیات چاہیے تھی, جو فنڈز چاہیے تھے, ماسک سے لے کر اور وینٹیلیٹر تک, وہ نہ ہونے کے برابر بھی نہیں, بالکل نہیں. اور پھر بھی انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے اپنی جاب نہیں چھوڑی, وہ پیچھے نہیں ہٹے. میرا خیال ہے یہ بھی اتنا ہی بڑا مورچہ ہے جتنا ہمارا فوجی جب بارڈر پہ لڑتا ہے, یہ بھی موت کے ساتھ ہی لڑنا ہے. لیکن کئی ڈاکٹرز میں شہید بھی ہو گئے, کئی نرسز بہنیں شہید ہو گئی. ہم سب کو ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے, اور انشاءاللہ وہ جنت جائیں گے, ہماری امید ہے اللہ سے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یاد رکھا جائے گا. جی جی بالکل, جب بھی اچھے دن آئیں گے تو ان کو ضرور خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا, ان کو یاد رکھا جائے گا کی خدمت کی ہے. ملک صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, تو ہمارے ہاں بغیر اس میں اس کو پولیٹیسائز, اس ایشو کو پولیٹیسائز کیا, ہم ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹرز کا جو رول رہا ہے اس پینڈیمک میں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اس رول کو سراہتا بھی ہوں, اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور تمام اس عملے کو جو اس کرونا کے آغاز میں بالکل ایک خطرہ مول لے کے, ایک موت کو سامنے دیکھ کر, خود موت کو سامنے دیکھ کر اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھے اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کیا. اور کافی حد تک, بلکہ زیادہ پرسنٹیج وہ ہے جن کی جان بچ گئی مریضوں کی جو کرونا جن کو لگا تھا. تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, میں فخر کرتا ہوں اپنے ڈاکٹرز, پیرامیڈک سٹاف, ان تمام جو اس میں انوالو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ڈاکٹرز یا نرسز بہنیں یا اور سٹاف, جو پیرامیڈک سٹاف ہے, جو اس کرونا کے وبا کو روکنے میں شہید ہو گئے, اپنی جان سے چلے گئے, ان کے نام کو ایسی جگہ لکھنا ہے کہ پاکستان کے عوام, آئندہ نسلیں بھی اس کو یاد رکھے, اور ان کو کمپنسیٹ بھی کرنا ہے. ان کے بچے ہیں, کسی بھی طریقے سے جو ہوتا ہے حکومتی طریقہ کار, پلاٹ کی شکل میں ہوتا ہے, نقد کی شکل میں ہوتا ہے, ان کو ضرور اس لیے کمپنسیٹ کرے کہ ہماری آنے والی نسلیں میں اللہ نہ کرے پھر کوئی ہمارے اوپر ایسے وقت آتا ہے تو یہ یاد رکھا جائے گا کہ اس سے پہلے جو وبا آئی تھی اس کو جن لوگوں نے اس کے مقابلہ کیا تھا تو ان کو عزت ملی تھی. جس طرح ہمارا ایک فوجی شہید ہوتا ہے تو اس کا نام ہم کسی پل کے اوپر بھی رکھ دیتے ہیں, کسی روڈ کے اوپر بھی رکھ دیتے ہیں, کسی اسپتال کا بھی رکھ دیتے ہیں, کسی کالج یونیورسٹی کا بھی رکھ دیتے ہیں. سے بھی تو ان کو سب سے پہلی چیز عزت ہے, عزت نفس جو ہے وہ ہم نے دینا ہے, اس طبقے کو عزت سے نوازنا ہے. اللہ نے ان کو عزت دی ہے جو ہم اپنے اندر بیٹھ کر اپنے قانون, اپنے آئین, اپنے ملک کے اندر جو ہم عوام ہے ان کو اچھی نظر سے دیکھے بہت. اور اس کے علاوہ حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے, میں مطالبہ کرتا ہوں. اور حکومت آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ہم سیاسی بات نہ کریں, لیکن سیاسی بات کیے بغیر یہ ہمارا ملک ہے, ہم نہیں رہ سکتے. دیکھیں, ہم اگر حکومت پر یہ چیز چھوڑتے, خدا نہ خواستہ اگر یہ پیرامیڈکس, یہ ڈاکٹرز, پاکستانی بہادر ڈاکٹرز اور یہ بہادر پیرامیڈکس اور یہ بہنیں, بہادر بہنیں نہ ہوتی, اور یہ حکومت سے پشاور میں ڈاکٹرز کے کتنے گلے شکوے ہیں, لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کے کتنے گلے شکوے ہیں, پیرامیڈکس کے کتنے گلے شکوے ہیں, ان کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے, ان کے جابز کا مسئلہ ہے, انہوں نے اس وقت وہ اٹھا کر سامنے نہیں رکھا کہ نہیں جی ہم تو کرونا سے نہیں لڑیں گے کیونکہ حکومت ہمارا مسئلہ حل نہیں کرے. دیکھ لے, اس بات کو نوٹ کریں.
اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی قوم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, کسی حکومت کے لیے نہیں, اپنی قوم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم آج کے بعد جو سمجھتے ہیں کہ ایک تاریخ کے طور پر ان کے نام جو شہداء ہے کرونا سے جو وفات ہوئے ہیں, پیرامیڈک سٹاف یا ڈاکٹرز یا جتنے بھی ہیں, ان کے نام باقاعدہ لکھ دیے جائیں اور ان کے لیے سالانہ وہ مقرر کیا جائے تاکہ ان کے پسماندگان تک وہ رسائی ہو. اور انہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور ان کو بھولنا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ملک صاحب یہ بتائیے کہ نیکسٹ کیا کرنا چاہیے؟ جو صورتحال جس صورتحال سے ہم گزرے ہیں یا جو اسٹیپ گورنمنٹ نے لیے ہیں, ظاہر سی بات ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی تھی وہ کافی حد تک اب اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں. اگر آج سے آگے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہو تو کیا اسٹریٹجی بننی چاہیے؟ میں 3 پوائنٹس پہ بہت مختصر بات کروں گا. نمبر 1, جو بات ہو رہی ہے کہ جی حکومت نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بلیم کیا جا رہا ہے. میں اپوزیشن کی بات کرتا ہوں. بلاول بھٹو صاحب نے کتنی دفعہ اسمبلی کے فلور پر اور پریس کانفرنس کے ذریعے یہ دعوت دی حکومت کو کہ تمام پارٹیوں کو بیٹھ کر یہ قومی مسئلہ ہے, اس قومی مسئلے اس وبا کے لیے کچھ اقدامات کی تجاویز سامنے رکھنے ہیں اور اس پر حکومت کو عمل کروانا ہے, قوم کو عمل کروانا ہے. شہباز شریف صاحب لندن سے آ گئے اس بات کے لیے اور تمام لیڈران ریڈی تھے. صرف ایک ضدی لیڈر جو ہے وہ ریڈی نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ میں اس پہ آ رہا ہوں. آپ اسٹریٹجی میں شروع کی بتاتا ہوں اور آخر کی بھی بتاتا ہوں. اسے پھیلانا بھی ضروری تھا اور اس کو اب وائنڈ اپ کرنا بھی ضروری ہے. آپ کا سوال اور جواب یہ ہے, جب ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب سب سے خاموش آدمی ہے اور کسی چیز کی زیادہ خبر رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, ان کو پتا تھا مارچ میں کہ ووہان میں وائرس ہے اور یہ پاکستان آ سکتا ہے, پاسبلٹیز ہے, اور پرائم منسٹر نے تمام بارڈرز کو بند کیا. سب اعلان ہو گیا کہ جی بند ہو گئے اپریل میں. ٹھیک ہے, پھر نہیں جی سچ ہم بولیں گے, سچ بولیں, لیکن یہ جہاں پہ باؤنڈریز لوگ کو یہ وہاں پہ بھی تو پہنچا ہے نا ملک صاحب, پوری دنیا میں یہ پہنچا. یہ تو سمپل, میں اپنے ہر دنیا کے ہر ملک کے اپنے مفادات اور چیزیں اور تحفظات ہوں گے, لیکن میں اپنے ملک کی بات کروں گا. اس کے باوجود جب ایئرپورٹ سارے بند ہے اور ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ یہاں پر ایک بھی پیشنٹ پاکستان میں نہیں ہے اور ووہان میں یہ بیماری ہے اور ہماری اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ ہے, کہاں کس دروازے سے یہ داخل ہو گئی یہ بیماری؟ یہ جو بات تافتان بارڈر کی ہو رہی ہے, زلفی بخاری گئے وہاں سے بیماری اٹھا کر لے کر آ گئے, امپورٹ کر کے لے, دعوت دی اس نے بیماری کو. میں یہ مجرم ہے قوم کے, اس کے ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں یہ پھیلانا بھی ضروری تھا, اب اس کا علاج بھی ضروری ہے. پھیلانا حکومت کے لیے ضروری تھا, پتہ نہیں کیا مقاصد تھے, یہ تو صاف بات ہے, ہر پاکستانی جانتا ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, آگے یہ ہے, اگر پہلے شروع ہوتے ہوئے اگر ہم نے اس کو پھیلانا نہیں تھا تو ہم نے کرنا یہ تھا کہ 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, ہم نے کرفیو لگانا تھا, کسی نے بھوک سے نہیں مرنا تھا. تو 20 دن کے اندر جب ہے ساری بیماری 14 دن کی بیماری ہے تو ختم ہو جاتی, پھر ہم اٹھ کھڑے ہو جاتے اور ایک آدھ جگہ جو بھی چیز رہ جاتی اس کو لاک ڈاؤن رکھتے آسانی سے. یہ ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور ہماری قوم اتنے بڑے امتحان سے نہ گزرتے, اتنی فوجیاں بھی نہ ہوتی, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن غلطی حکمران کی ہے, غلطی حکمران کی ہے. جب یونائٹڈ نیشن نے فنڈز اناؤنس کیے تو بس انہوں نے کہا جی اب بیماری کو آنے دیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں دیکھو جی, ہم صاف بات کریں گے, یہ ہمارا ملک ہے اور ہماری قوم, ہمارے بچے ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, ہم ان کے لیے سچ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ ٹھیک ہے, اب نیکسٹ یہ ہے کہ یہ حکومت ہر اس کام کے الٹی سمت میں جاتی ہے جو کام. اچھا, اب درست سمت بتا دینا ملک صاحب. درست سمت یہ ہے کہ بیماری اب اللہ کے فضل سے سب لوگوں نے گزاری ہے, پورے قوم نے گزر چکی ہے. اب اس کو آپ نے کیا لاک ڈاؤن کرنا ہے اور کیا وہ کرنا ہے, اب تو ہر کسی نے لاک ڈاؤن کی پالیسی. میں جہاں تک اس بیماری کو سمجھا ہوں, اے پازیٹیو گروپ, بی پازیٹیو گروپ, او پازیٹیو گروپ, اے بی پازیٹیو گروپ,
ان گروپس میں انہوں نے اثر وہ کیا کہ بندے کو بیڈ پہ لٹھا دیا. یہ سارے ڈاکٹرز بیٹھے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تجویز سے مخالفت بھی ہو سکتی ہے, بیڈ پہ لٹا دیا. میں ہوں, میری او نیگیٹو ہے, میرے سامنے سے بیماری گزری, میں نے ایک چنکی کی اور بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اب گزر گئی ہے سب کے اوپر, یہ وائرل تھی, یہ ہاتھ ملانے والی بھی نہیں تھی, اور یہ نہیں, یہ وائرل بیماری تھی, آ گئی تھی ایک بندے سے, جب وائرل ہوئی تو ہو گئی. ٹھیک ہے, اب یہ ختم ہو گئی ہے, اب قوم کو عذاب میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, اس پہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اور کہ احتیاط کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی گئی ہے, آپ کے خیال میں یہ بہتر ہے اور نیکسٹ کیا کرنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ایگری. سمجھے نا, جو پاکٹس آپ کو ملیں کہ وہاں پہ وائرس ہے, اس ایریا میں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن. اور جس ایریا میں آپ نے دیکھ لیا کہ کمپلیٹلی فری ہیں تو نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ 20-25 ہزار ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا, 20-25 ہزار میں سے 4-5 ہزار پازیٹیو آتے ہیں, باقی 16 ہزار تو نیگیٹو ہیں نا, ان تک تو کووڈ نہیں پہنچا ہے نا. ٹھیک ہے, تو جن تک پہنچا ہے ان کو لاک ڈاؤن کرو, اور جو ایریا کمپلیٹلی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہے وہ آپ کے خیال میں مؤثر ہے؟ ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ کوئی تجویز دینا چاہیں اس موقع پر؟ محلے میں, گلیوں میں لوگ اب اتنے کانشیس ہو گئے ہیں, لوگ خود بتاتے ہیں کہ جی ہمارے محلے میں 1 کیس ہے, 2 کیس ہے. تو سرچ اینڈ سرویلنس کو زیادہ سٹرونگ کریں اور اس کو زیادہ مضبوط کر کے جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہیں ان میں مکمل لاک ڈاؤن کریں, اور جن میں نہیں ہیں ان کو فری. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اصل میں اس سیگمنٹ, یہ جو سیگمنٹ اس کا رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جو میڈیکل سٹاف ہے, ان کو خراج تحسین پیش کریں. ایک بار پھر پوری قوم کی جانب سے اور میرے چینل کی انتظامیہ کی جانب سے, JNN کی جانب سے اور میری جانب سے آپ لوگوں کو خراج تحسین. جس طرح آپ قوم کے لیے لڑیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور بھی ہمت دے, اور آپ سب کا بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے قوم کے لیے آپ لڑے. بہت شکریہ. ایسے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ کی ٹرانسمیشن کو یہی سے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. آپ تو بہت جس پروگرام جب ہم شروع کر رہے اس سے پہلے بھی ہمارے اور باقی ناظرین کو بتاؤ کہ ملک اذمان صاحب جو ہے وہ ینگسٹ اسٹیٹ منسٹر تھے, غلط نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی حکومت پاکستان میں. تو آپ تو بہت ہی ایج میں پولیٹکس میں آ گئے. اختیار بھائی سے جو کچھ بتایا, آپ ان مشکلات میں گزر کے آئے ہیں یا آپ اچھے باتوں میں سے بڑے بڑے؟ ہاں, بس وہ تھوڑا ڈفرینس ہے. ان کے بزرگوں نے, میرے والد صاحب ملک مظفر خان بہت نظر سیاستدان تھی. 1970 میں ذوالفقار بھٹو صاحب ساتھ بات جوائن کی. اس سے پہلے ذات نوجوان تنظیم کے چیئرمین اپنا ایک بنایا ہوا تھا, بات ہوئی خدمت کرنے کی. بھٹو صاحب کی نظریہ پسند ہے. 1970 سے اس قافلے میں چلے اور آج تک اسی کا کڑے ہیں. بیچ میں میرے والد صاحب 80s میں چیئرمین ڈسٹرکٹ رہے, اور پھر 88 MP 90 میں بیوی کے ساتھ جو پرائم منسٹر تھی MNA رہے, اور 2004 میں اللہ ان کو جنت نصیب کرے وفات پا گئے. تو اس وقت میری عمر 22 سال تھی, 22-23 سال. تو اس کی اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے ان کو احساس بار بار ہوا تھا کہ زندگی کا کوئی تھا نہیں ہوتا. تو میری بات میرے بات کو جاری ہونا رکھے گا. تو لوگوں کی رائے یہی تھی, دوستوں کی رائے تھی کہ یہ جو قسمت ہے آپ کا بیٹا, یہ جراثیم ہے, اس میں خوب ہے, ہاں, یہ ایک تو داش اس میں بہت سا ضروری ہوتا ہے. دوسری سننا, سمجھنا اور جذبات اور اس سے الگ ہو کر ان کے خوف عوامی خدمت کے اندر دیکھنا کہ میں کتنا کرتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. میں مختصر اس کر رہا ہوں. یہ میرے جب میں نے میں جان کھا تو مجھے میرے بڑے ہیں, مجھے ڈائریکٹر مجھے کہتے تھے عظمت تم کیا کرو گے بڑے ہو کر, ہر بھائی پوچھتا. میں کہتا, میں سوچتا تھا میں ڈاکٹر بنوں, میں انجینئر بنوں, وکیل بنوں, میں بنوں, میں ہر ایک وہ خدمت کا ہے. لیکن میں ذہن میں یہ بات لگتی نہیں کہ میں یہ کروں. 3-4 بزنس کوئی چیز میں نہیں ہوں گا.
تو جب کریں گے پتہ نہیں میرے میں ایک بات ہے کہ دنیا کے اندر اتنے ضرورت مند اور غریب لوگ ہیں. غریب مطلب ان کی خدمت کسی سیکٹر میں ضرورت رکھتے ہیں, کھانے پینے کے سیکٹر میں نہیں, سارے اور مسائل ہیں. تو میں ان مسائل کو سلجھاؤں, ان کو ایڈریس کروں. اور پالیٹکس جو ہے وہ سب سے بہترین یہ بہترین پلیٹ فارم ہے کہ آپ ملٹی ڈائمینشنل, آپ کے پاس مسائل آئیں گے اور آپ ملٹی ڈائنامک ہونا چاہیے کہ آپ ہر ایک ایڈریس کریں. ٹھیک ہے. اب بات یہ رہی, آپ پاس اسٹوڈنٹس کے مسائل آئیں گے, پیشنٹس آئے, بے روزگار لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے. طرح طرح. اچھا, اچھی بات اس میں یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک نصیحت, بیٹا ہم یوسف زیٹب ہے, زمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دی ہے, مال جائیداد بہت زیادہ ہے. اب اس مال مطلب یہ نہیں کہ آپ اکیلے اس کو کھاؤ اور دو کیا پیچھے رکھ ٹیک لگاؤ, آپ کھانا اور رکھ بن جاؤ اور صرف سے کھاتے رہو. یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی آپ کو ہے, لیکن آپ کے ساتھ تمام جو برا ہے اس کا اس میں حصہ ہے وہ آپ نے دینا ہے. کیسے دینا ہے؟ ایک تو ہاتھ سے ہاتھ پہ نہ ہوتا ہے کہ جو پیسے یہ لو, یہ لکڑی, یہ لو زمین, گھر بناؤ, یہ بھی چیز ہے جو ہم کر چکے ہیں بہت سارے. لیکن میں نے والد سے کہا کہ اگر زندگی گزارنا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف کھائے. کھانا ایک مثال دی کہ کھانا تو صرف ایک جانور بھی کھا سکتا ہے, انسان جو ہو تو صرف کھانا نہیں کھاتا, وہ اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے اندر کرتا ہے, انسانوں کے لیے قربانی کرتا ہے. آپ نے نکلنا ہے, آپ نے ضرورت مند ڈھونڈنا ہے, آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے, آپ اس جگہ پہنچنا ہے جہاں سے آپ خدمت کرتے ہیں, اور اپنی زندگی پوری اس کو جاری رکھنا ہے, اور اپنے جانے سے پہلے بھی جانشین کو ڈھونڈنا ہے. تو یہ ایک سوچ ہے. پھر بھٹو صاحب پارٹی میں اس چیز کو, اور بیزید بھٹو سے انسپائر ہوں, میں اپنے والد سے انسپائر ہوں, اور الحمدللہ کافی خدمت کی ہے, کافی خدمت کی ہے.